अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। मुल्क के हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। स्टॉक एक्सचेंज इंतहाई मुश्किल में है, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हम $1 मिलियन के लिए भाग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमर में फंस चुका है, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये सब मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब फरमा रहे हैं, जिन्होंने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब किया। पाकिस्तान को यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था। पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, द फॉल्ट इज इन द सिस्टम। लेकिन कंट्रास्ट ये है कि एक तरफ इसाक डार साहब इतने पुरुमीद हैं, तो दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ मसाइल के पहाड़ बारे कौम को बता रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसको मार्ज वजूद में आए हुए सिर्फ 8 माह हुए हैं, वो 30 साल का पहाड़ नुमा जो मलबा है उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता। इट इज अ नेशनल इमरजेंसी। जिस मुल्क में $27 अरब का तेल और गैस इंपोर्ट करने पर वसाइल जो है वो चले जाएं, तो वो तरक्की और खुशहाली कहाँ से आएगी? IMF मुआहदा किया, उसकी धज्जियां उड़ाई, आज वो हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। IMF का प्रोग्राम भी हमें जारी और सारी रखते हैं कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं IMF का प्रोग्राम जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं, जबकि इसाक डार साहब इसी महीने फरमा चुके हैं कि वो IMF से डिक्टेशन नहीं लेंगे और उनके बकौल आई डोंट केयर। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने कौम को ये उम्मीद भी दिलाई कि 2 हफ्ते में दोस्त मुल्क $3 अरब फराहम करेगा। इस बात को भी कहे 3 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन वो $3 अरब नहीं आए। अब सूरत हाल ये है कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स हमारा साथ नहीं दे रहे। स्टेट बैंक के पास सिर्फ $6.1 अरब बचे हैं, जिसको हम किसी सूरत भी ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं कह सकते। क्रेडिट रेटिंग की अबतर सूरत हाल में कोई हमें डॉलर देने को तैयार नहीं है। IMF से हमारी बात नहीं बन रही। गैर मुल्की अदायगियों का इफरीत सर पर खड़ा है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग है। इसके बावजूद इन दोनों का सर्कुलर डेट 4000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। डॉलर का रेट आउट ऑफ कंट्रोल है। डॉलर ड्रेन अलग से हो रहा है। LCs खुल नहीं रही, खाम माल आ नहीं रहा, बरामदात, तरसीलात ज़र और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ नहीं रही। 2 कारसाज कंपनीज ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं। कारखानों और फैक्ट्रीज का पहिया रुक चुका है। चिमनियां ठंडी हो गई हैं। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह तक देना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद डार साहब पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की दुरुस्त मुआशी सूरत हाल को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर और साबिक डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर नदीमुल हक साहब। नदीमुल हक साहब, डार साहब अब भी ये इसरार कर रहे हैं कि मुआशी मामलात कंट्रोल में हैं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। अल्लाह करे ये बात सच साबित हो, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या वाकई डार साहब की बात दुरुस्त है? देखिए जी, डिफॉल्ट जिसको कहते हैं वो बात सोचने वाली है। अगर आप ये सोचिए डिफॉल्ट कि हुकूमत बिल्कुल अपनी अदा नहीं करेगी, पाकिस्तान अपने बिल अदा नहीं कर सकेगा, तो वो तो दुनिया होने भी नहीं देती किसी मुल्क में। दुनिया का जो निज़ाम है, जो 1944 में बना था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड केन्स और डेक्स्टर वाइट ने जो बनाया था, उस निज़ाम का मतलब ही ये था कि किसी मुल्क को भूख नंग तक ना पहुंचाया जाए, बिकॉज जर्मनी भूख नंग की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टपक पड़ा। तो इस वजह से डिफ़ॉल्ट उस किस्म की डिफ़ॉल्ट नहीं होती। पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंस मिनिस्टर जबकि ऐसी बातें करने पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। फाइनेंस मिनिस्टर को हमेशा कूल, काम, कलेक्टेड सीधी बात करनी चाहिए, और बड़ी मतलब ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि हमें डिफ़ॉल्ट करना है कि नहीं करना। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं, किसी का काम भी नहीं कहना। नंबर 2, IMF से लड़ना झगड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, IMF एक इमरजेंसी वार्ड है। IMF इमरजेंसी वार्ड है। आप इमरजेंसी वार्ड में जब जाते हैं तो डॉक्टर से आप झगड़ते नहीं हैं। डॉक्टर से अगर आप झगड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने तो आपका इलाज करना ही है, और दर्द तो आपको होनी है, ऑपरेशन तो होना ही होना है। तो IMF से लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि IMF एक वो क्या कहते हैं, एक डॉक्टर है जो आपका इलाज कर रहा है। तो वो इलाज आप उस
ہونے دیں, بہت ضروری ہے علاج ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, دنیا ہمیں نہیں ڈیفالٹ کرنے دے گی, لیکن وہ سچویشن جو شارٹ آف ڈیفالٹ ہم نے دیکھی سری لنکا میں, وہ تو خدا نخواستہ ہم تو اس کے بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیے جی, وہ بالکل صحیح ہے. وہ سری لنکا کی قوم بڑی باشعور قوم ہے, انہوں نے اٹھا کے شور مچانا شروع کر دیا اور وہاں سپلائز ختم ہو گئی. اور سپلائز ہمارے ہاں بھی دیکھیں نا, اب آپ دیکھیے اگر تو انسولن بھی نہیں مل رہی, دیکھیے تو سپلائز تو ہمارے ہاں بھی بہت رکی ہوئی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ اگر قوم نہیں اٹھ رہی تو نہ اٹھے, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ اٹھے, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی شارٹیجز تو ہو گئی ہیں, اور کافی شارٹیجز ہو گئی ہیں. وہ اپنی جگہ چیز ہے. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک سول وار شروع ہو جائے گا, تو وہ تو نہیں ہوگا, اور دنیا بھی نہیں الاؤ کرے گی, اور ہم بھی نہیں کرنا چاہیں گے, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اور ڈیفالٹ کی سچویشن جو ہے وہ تو صرف شارٹیجز کی بات ہوتی ہے. شارٹیجز تو ہمارے یہاں ہے, بہت سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں, آپ نے سبھی خود ہی گنا دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سچویشن ہوئی کیوں, اور یہ سچویشن آج کی بات نہیں ہے, کل کی بات نہیں ہے, یہ 75 سال سے ہو رہی ہے. 75 سال سے ہم 23 دفعہ IMF کے پاس جا چکے ہیں. ہر باری ہم IMF سے جا کے بھیک مانگتے ہیں, پھر ان سے جھگڑا کرتے ہیں. بات وہیں کی وہیں ہے. ہماری جو فنڈامنٹل ویکنیسز ہیں وہ کسی نے ایڈریس نہیں کی, اور نہ کوئی کرنا چاہتا ہے. ہماری فنڈامنٹل ویکنیسز بہت سخت ہیں. ہمارے پروجیکٹ جو ہم بناتے رہتے ہیں, ان پروجیکٹس میں کوئی سینس نہیں ہے. پروجیکٹ ہمیں کم کر دینے چاہیے. ہم تو کہہ چکے ہیں PSTP کو بے شک ماضی ختم میں کر. کون سے پروجیکٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم ان حالوں کو پہنچے؟ دیکھیے جی, ایک تو آپ نے سڑکیں بہت بنائی ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی. ہر شہر میں آپ فلائی اوورز بناتے جا رہے ہیں, فلائی اوورز بناتے جا رہے ہیں. یورپ نے, امریکہ نے فلائی اوور بنانے بند کر دیے. فلائی اوور ایک گاڑی کو سبسڈی ہے جس کی ضرورت کوئی نہیں. میٹرو بسز, ہمیں بسز چاہیے تھی, ہم نے میٹرو بس بنا دی. بسز سارے ملک میں ضرور چلائے, بالکل چلائے, پوری دنیا پر چلاتی ہے. پلیٹ فارمز بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ نے کول کے کارخانے لگائے. آپ کو بجلی لگانے کی بہت جلدی تھی, آپ نے بجلی کا نظام کو درست نہیں کیا. کل ہی ہم نے کتاب لکھی ہے اس پہ کہ بجلی کا نظام ٹوٹا ہوا ہے آپ کا. آپ کے بلز ریسیو نہیں ہوتے, آپ کی جو ڈسکوز ہے ٹھیک چلتی نہیں ہے, آپ کی کانٹریکٹنگ جو ہے بڑی عجیب ہے, آپ کے لائن لاسز بہت زیادہ ہیں. آپ کے بجلی کے نظام میں کبھی آپ کولے کی طرف جاتے ہیں, کبھی LNG, کبھی کہیں, کوئی سالڈ نظام نہیں ہے. دوسرا, پھر بجلی کی مارکیٹ نہیں چلتی. پھر آپ کا رہن سہن کا طریقہ ہے کہ آپ ایئر کنڈیشن کر رہے ہیں دیواروں کو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بجلی کو سمر میں اتنی ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہے, کیوں ہمیں ضرورت ہے؟ وہ بھی ایئر کنڈیشن جب ہم کرتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ سنگل فیملی ہوم میں کرتے ہیں, فلیٹس میں نہیں کرتے. وہ بھی ہم شہروں کا پھیلاؤ اتنا بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں گاڑی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا پڑتا ہے. جب گاڑی کا استعمال کرتے ہیں پھر آپ کو تیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہماری بہت ساری خرابیاں ہیں جن کا سینٹرل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پالیسی میکنگ اور آپ کا حکومتی نظام بہت کمزور ہے, جس کو گورننس اچھا ندیم الحق صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدد کے لیے پیرس کلب نہیں جائیں گے. موجودہ صورتحال میں کیا اسحاق ڈار صاحب کا یہ فیصلہ درست ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے رہے کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے باعث ہمیں پیرس کلب کی طرف جانا چاہیے تاکہ قرضوں کی ری شیڈیولنگ ہو سکے. اور ذرا یہ بھی واضح کر دیں, آپ خود بھی IMF میں کام کرتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ IMF اور پیرس کلب میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں جی, پیرس کلب ہے ایک ادارہ جہاں کے جو آپ کا قرض ہوتا ہے, اور قرض ایک طرز کا صرف قرض جو آپ کو آفیشیل کریڈٹرز کو, یعنی کہ ایک ملک نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے, اس قرض کو آپ جا کے بیٹھ کے یہ سمجھوتا کر سکتے ہیں کہ اس کی جو پیمنٹ ہے آج نہیں کریں گے, چند سالوں کے بعد کریں گے. اس میں کچھ اور تبادلہ نہیں ہوتا, صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد کر سکتے ہیں, تھوڑا وقفہ آپ کو مل جائے گا, بریدنگ روم مل جائے گا. IMF جو ہے, IMF ایک ایمرجنسی وارڈ ہے. جب آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہے, جب آپ کو گولی لگ جاتی ہے, جب آپ کو کینسر ہو جاتا ہے, ایمرجنسی وارڈ جاتے ہیں. یہ خاص ایجاد تھی 1944 میں بریٹن ووڈز کی کہ اب ہم کسی ملک کو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جان دیں گے, کسی کو گرنے نہیں دیں گے. گرنے کیوں نہیں دیں گے؟ کہ IMF ایک لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. جب آپ بالکل پھنس جائیں, آپ کو کوئی اور پیسہ نہ دے, تو IMF آپ کی آ کے مدد کرے گا اور آپ کو بچائے گا. اور IMF یہ رول ادا کرتا رہا. پاکستان میں 23 دفعہ IMF نے یہ رول ادا کیا ہے. یعنی کہ آپ نے تقریباً شاید 5 یا 6 سال کاٹے بغیر IMF کے, باقی آپ نے سارا وقت IMF کے ساتھ کاٹا ہے. بیکاز ہم کبھی اپنی جو ہماری وونڈز ہیں, جو ہمارے اندر سے بیماریاں ہیں, ان بیماریوں کو ہم نے کبھی ٹھیک نہیں کیا, ان بیماریوں کی ہم بات بھی نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, ابھی 2 قسم کے پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں. ایک
ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ فنینشیل کرائسس ہے یہ بنیادی طور پہ اپریل میں جو آنے والی چینج ہے اس سے جو تاثر پیدا ہوا کہ پاکستان ایک سٹیبل کنٹری نہیں ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا. یعنی پہلے کرائسس پولیٹیکل تھا جو ٹرانسفارم ہو گیا اکنامیکل کرائسس میں. اور یہ جو حکومت ہے یہ کہتی ہے نہیں، آپ نے، یعنی پچھلی حکومت کو کہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، کہ آپ نے ہمیں اس جگہ پہ چھوڑا تھا کہ جہاں پہ یہ کرائسس الٹیمیٹلی، جہاں پہ یہ کرائسس آ چکا تھا اور اب ہم اس سے نبٹ رہے ہیں. ان دونوں میں سے کریکٹ سچویشن کیا ہے؟ دونوں ہی انکریکٹ ہے جی. اچھا دیکھیے اکانومی کوئی ہوتی کہ ایک دم کوئی کینسر ہو جاتا ہے ڈوب جاتی ہے، نہ کوئی اکانومی ایسی ہوتی ہے. اکانومی ایک گاڑی کی طرح نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم بیٹھ جائے یا کوئی فائنانس منسٹر بیٹھ جائے گاڑی کو تیز چلا ایکسیلریٹر دبا دے. اکانومی اپنی سٹیم پہ چلتی ہے، اپنے آپ ہی چلتی ہے، اور اکانومی کو آپ منسٹر کچھ نہیں کر سکتے سوائے شو مارنے کے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے بہت بڑی کہ بات اکانومی کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنی باتوں سے، اور نقصان ایک دم نہیں پہنچتا ہوتا ہے اوور ٹائم. ہماری اکانومی کو سمپل سی آپ کو بات بتاؤ جو ہم نے نقصانات پہنچائے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل بتائیے، ہم نے ابھی تک پرانے زمانے کی بات ہو گئی، کتنے سالوں سے لکھ رہے ہیں ایگریکلچر انکم ٹیکس ہمیں لگا ایگزمپشن دی ہوئی ہے. کیوں ایگزمپشن دی ہوئی ہے؟ آپ کی انڈسٹری جو ساری سبسڈی پہ چل رہی ہے، بھائی کیوں چل رہی ہے؟ آپ کسی انڈسٹری کو فیل نہیں ہونے دیتے کہ ہم عجوبہ ہے. باقی ملک میں انڈسٹری فیل ہو جاتی، جنرل موٹر بھی فیل ہوگی، جنرل الیکٹرک بھی فیل ہوگی، بہت ساری کمپنی دنیا میں فیل ہو جاتی، تو ہماری کمپنیز کیوں نہیں فیل ہو سکتی؟ جیسے کمپنی فیل ہونے میں آتی ہے ہم اس کو کوئی نہ کوئی سبسڈی پکڑا دیتے ہیں. پھر آپ نے ایگریکلچر میں ویٹ بھی خریدنا ہے، ویٹ خریدنے کی ضرورت کیا؟ ہمارے پاس سرپلس ویٹ ہے، ہمیں خریدنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہاں ہم پیسے ضائع کرتے ہیں. پھر ہم نے بجلی کے نظام میں اتنا نقصان کیا ہے، وہاں ہم پیسے ضائع کرتے ہیں. سارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ہم نقصان کرتے ہیں. ہم پبلک سیکٹر میں بھرتی بہت کرتے ہیں، جب بھرتی کرتے ہیں ان بندوں کو نکال بھی نہیں سکتے، وہ بندے کام نہیں کرنا چاہتے. پھر بھی ٹھیک ہے، سیکٹر کو آپ نے ایسی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ان کے کچھ کا آپ ٹھیکہ اٹھا لیتے ہیں. دوسری چیز، آپ چلے، آپ نے سرکاری گھر ہر کسی کو دینے ہیں، آپ سرکاری گھر دیکھیں، آپ کا سرکاری گھر میں آپ کے 1.5 سے زیادہ پیسے لگے ہوئے ہیں. تیسری چیز، آپ نے جناب یہ پی ایس ٹی پی جو ہے اس میں پولیٹیشنز کو ڈال دیا ہے. پولیٹیشنز عجیب پروگرام لے کے آتے ہیں، ان کو آپ نہ بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، ہم نے 300 یونیورسٹیز بنا دی ہیں، ہمارے پاس پروفیسر 100 چلانے کے لیے بھی نہیں ہے. میرا خیال 100 کیا 50 بھی نہیں ہم چلا سکتے، پر 300 یونیورسٹی آپ نے کھڑی کر دی وداؤٹ پروفیسرز. آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں جن بچوں کو کچھ نہیں آتا، جن کو نوکری نہیں مل سکتی. آپ نے 100 اسٹیڈیم کھڑی کر دیے، ایک تو گیم نہیں آپ کراتے، نہ آپ کے پاس کوئی ہاکی ہے، نہ کرکٹ ہے، نہ والی بال ہے، نہ کچھ کوئی گیم نہیں ہے. 5 ٹیمیں ساری، تو فائدہ کیا ہے؟ یا تو پھر روز گیم ہو رہی ہو. اب وہاں امریکہ میں جب اسٹیڈیم روز ریسلنگ کرا دیتے، روز کبڈی کرا دیتے، کچھ کرا وہ بھی نہیں ہم کراتے. آپ نے کنسٹرکشن ہونے کوئی نہیں دی، آپ نے صرف سرکاری کوٹھیاں بنائی ہیں، یا آپ نے ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے. جو ویلیو ایڈڈ کنسٹرکشن شاپنگ مال وغیرہ وغیرہ چیزیں وہ ساری آپ بننے نہیں دیتے. آفس اسپیسز آپ بننے نہیں دیتے. آپ نے سڑکیں بنا دی ہیں اور جن پہ گاڑیاں چل رہی ہیں آپ کے پاس ابھی تک پارکنگ کا نظام کوئی نہیں ہے. لاہور نیو یارک سے بڑا ہے، کراچی نیو یارک سے دگنا ہے، پارکنگ مفت ہے، گاڑیاں مفت چلتی ہیں، فلائی اوورز بن جاتے ہیں. نیو یارک میں آپ کو پارکنگ نہیں ملتی. نیو یارک میں آپ کو پارکنگ کی، آپ مجھے پارک کر کے دکھائیں. نیو یارک میں ہمت نہیں پڑتی پارک کرنے کی. بڑے بڑے ہوٹلز میں پارکنگ نہیں ہے. آپ کی باتوں سے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی گفتگو سنتا بھی رہتا ہوں مختلف جگہوں پہ، سامنے ویبینارز میں. یہ آج آپ کی گفتگو سن کے تو لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک معاشیات کے نام پہ ایک سرکس لگا ہوا ہے، اور اس سرکس میں طرح طرح کے مسخرے آتے ہیں جو کسی نہ کسی حکومتی، کوئی نہ کوئی حکومتی بیج لگاتے ہیں یا جبہ و دستار پہنتے ہیں اور آ کے ایک نیا مسخرہ پن دکھا کے چلے جاتے ہیں. حبیب صاحب کچھ زیادہ ہی ہارش ہو رہے ہیں. حبیب صاحب دیکھیے، ہم نے کبھی پروفیشنلزم کو سیریسلی لیا نہیں. ٹرو. جو اس وقت دنیا کا نظام ہے، بلکہ 20th سینچری میں دنیا کا نظام تھا، ہائپر پروفیشنلائز نظام ہے. اگر آپ دیکھیں ایک بینک میں بھی ایک بندہ اگر ٹریڈنگ کر رہا ہے، وہ ایک ہی چیز ٹریڈ کرتا رہتا ہے ساری زندگی. ٹھیک ہے، ہر بندہ بہت ہائپر اسپیشلائز نظام ہے. ہم نے ہائپر اسپیشلائز نظام کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، بیکاز ہم نے ہر جگہ وہی پرانا لارڈ مکالے والا نظام رکھا ہوا ہے کہ سول سروس ایک بندہ 26 سال کی عمر میں امتحان دیتا ہے، انگریزی
اسلامیات اور امریکن ہسٹری میں یا ایسے سبجیکٹس میں رٹا لگا کے امتحان دیتا ہے، اس کے بعد پشتوں تک وہ رول کرتا ہے، اور وہ صبح کو لگ جاتا ہے بجلی کا سیکرٹری، شام کو فائنانس سیکرٹری، رات کو وہ کچھ اور. باقی آپ نے بنایا ہوا ہے سول میں ہم بہت کچھ لکھ چکے ہیں. باقی آپ نے بنایا ایکس کارڈر. جو پڑھا لکھا بندہ آتا ہے وہ ایکس کارڈر آتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے جو سیڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں، ہم ایگریکلچرل کنٹری اتنا شور مچاتے ہیں، سیڈ ہمیں بنانا چاہیے. سیڈ بہت گندا ہے، بنتا ہی نہیں اچھا سیڈ. وہ ہم نے 50 لگائے ہوئے ہیں ایگریکلچرل اسٹیشنز پر. آپ ذرا غور کریں حبیب صاحب، جو آپ کا سیڈ کا جو پی ایچ ڈی کر کے ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کا کریئر کیا ہے؟ وہ گریڈ 18-19 میں ریٹائر ہو جاتا ہے. جی اس کو کیا شوق ہے؟ سیڈ بناتا کہیں باہر بھاگ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس گروپ جو پلاننگ کمیشن میں ہے، وہ اس وقت اسٹرائک کر رہا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر 50 سال سے صرف ڈی این جی بٹھائے ہوئے ہیں. ان کی ترقی گریڈ 20 پہ رک جاتی ہے، ایک بندہ گریڈ 21 میں جاتا ہے، اور وہ بندے جو بیچارے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ جی آپ ان کو ساری سیلری یعنی دیتے ہیں. بیوروکریٹک سٹرکچر جو ہے وہ ایک رکاوٹ بنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہمارے سامنے ایک امیجیٹ قسم کا پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کے 2 ریٹ ہیں. ایک ریٹ ہے جو بینک دے رہے ہیں اور ایک ریٹ ہے ہنڈی حوالہ دے رہے ہیں. دونوں میں 25 روپے کا 25-30 روپے کا فرق ہے. یہ بتائیے کہ ہمارے وزیر خزانہ کی یہ اسٹریٹجی کہ ہم نے اپنے روپے کو پیگ رکھنا ہے، یہ کس حد تک ہمارے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ؟ دیکھیے جی، یہ ہم اس ملک میں 6 دفعہ دیکھ چکے ہیں. اور اگر آپ یاد رکھیے گا، یو آر ٹو ینگ، یو وونٹ ریمبر، مجھے پکا یاد ہے، میں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھ رہا تھا. ہم نے جناب اس وقت ڈالر کی ریٹ 5 روپے پہ فکس کی ہوئی تھی، اور ایک بونس واؤچر بنایا ہوا تھا جو ریٹ ملتی تھی 10 روپے پہ، بونس واؤچر پہ مل جاتی تھی. تو ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل کرنسی پریکٹس، 2-3 ریٹس چل رہی تھی، اور ڈالر ملتا نہیں تھا مارکیٹ میں، بلیک مارکیٹ ہوتا تھا. حالت یہ تھی کہ ہمیں وہاں باہر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ملتے تھے. اسٹیٹ بینک سے 6 مہینے لگتے تھے پرمیشن لینے کے. ایک کتاب لینے کے لیے پیسے لینے کے اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لیتے تھے. پر پھر وہ 1971 میں بنگلہ دیش کے بعد وہ پٹاخہ پھٹ گیا، اور ہمیں ایک ہی دن میں 5 سے 11 روپے پہ جانا پڑا. یہ پھر بہت دفعہ ہو چکا ہے. فار ایگزامپل 98 پہ جب ہم نے بم پھاڑا تو اس وقت ہی ہمارے پاس ریزروز کچھ بھی نہیں تھے. 500 ملین میرا خیال ڈالرز ریزرو تھے، اور ہمارے فارن کرنسی میں 11 بلین ڈالر کا خزانہ تھا. تو ہمیں پھر ایک دن میں ڈیویلیو کرنا پڑا. ہم میرا خیال 30-40 پہ تھے اور ہمیں جانا پڑا 60-70 پہ. اسی طرح اگر آپ آ جائیں 2008 میں، جبکہ ہم نے بجلی کی وہ کیا کہتے ہیں گورنر صاحب نے ریٹ فکس کر دی تھی 60 پہ، تو ہمیں ایک دن میں 90 پہ جانا پڑا. تو اسی طرح بہت دفعہ یہ 6 دفعہ ہم نے ایک پیپر بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، 6 دفعہ یہ ہو چکا ہے اس ملک میں. اور میرا خیال اس سے برطانیہ میں بھی جب نائجل لاسن نے مجھے یاد ہے 90 سمتھنگ میں جب اس نے کوشش کی تھی برطانیہ کی کرنسی کو روکنے کی، تو نہیں رکی تھی. اس نے 500% مجھے یاد آتا ہے انٹرسٹ ریٹ کر دیا تھا، پھر بھی اس کو ڈیویلیو کرنا پڑا. اچھا ڈاکٹر اور ERM میں سے نکل یہاں پر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو سچویشن ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں ریلیف لینا پڑے گا، کیونکہ دوست ملک سے جو 3 ارب آنے کا معاملہ تھا وہ بھی ابھی رکا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کہیں سے کچھ لگ نہیں رہا ریلیف ملتا ہوا. پوری دنیا میں ہی کساد بازاری ہے، تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ریلیف کا لفظ مجھے بہت برا لگتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ریلیف کا لفظ کوئی اکنامک لفظ نہیں ہے، یہ ایک پاکستانی لفظ ہے. ریلیف کیا ہوتا ہے میڈم؟ آپ سوچئے، آپ کے والد بھی آپ کو کوئی ریلیف دیتے ہیں؟ مطلب ریلیف تو باپ بیٹے کو نہیں دیتا ہوتا. بیٹے کو بھی کہتا ہے باپ جا کے کماؤ، آؤ تمہیں میں بہت سے بہت تھوڑا سا سپورٹ کر دوں گا. اگر بیٹا اگر چپ کر کے بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ مجھے پیسے چاہیے، تو باپ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، ہم دنیا کے لاڈلی، ہمیں کیوں کوئی ریلیف دے گا بھائی؟ ہمیں ریلیف، مجھے ہم نہیں لاڈلے دنیا کے، ہمیں ریلیف نہیں ملنی اور نہ ملنی چاہیے. میں کہتا ہوں ہمیں اپنے گھر کو خود سنوارنا ہے کہ نہیں سنوارنا. آپ مجھے بتائیے، ایک باعزت شہری کی طرح ڈو یو ناٹ وانٹ اے لائف آف ریسپیکٹ، اور ڈو یو آلویز وانٹ ٹو گو بیکنگ؟ 1 بلین ڈالر کی ہم بیک کرتے ہیں. 1 بلین ڈالر کیا ہے جی؟ کوئی رقم ہے دنیا میں؟ آج کل تو بچہ وال اسٹریٹ پہ 1 بلین ڈالر لیے پھر رہا ہے. ہم 1 بلین ڈالر کے غلام بن چکے. آئی تھنک یہ لفظ نکال دیں ریلیف کا. ہم بتائیں کہ ہم اپنے لیے کیا. تو ہمیں پھر امیڈیٹ سولوشن یعنی کہاں سے مل سکتا ہے اس وقت کہ ہم خدا نخواستہ سری لنکا والی سچویشن پہ نہ پہنچیں یا اس سے مزید سلپ نہ کریں، کہ IMF میں آپ بھی کام کرتے رہیں، کوئی ہمیں بتائیں کہ IMF کے ہاتھ جوڑیں، انہیں تڑی لگائیں، یا کیا کریں انہیں؟
کوئی ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. IMF میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, سب کو جانتا ہوں, وہ بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ بھائی آپ خود بتا دیں آپ اپنا علاج کیا کرنا چاہتے ہیں. حبیب صاحب کیا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنا علاج ہی نہیں کرنا چاہتے؟ تو اپنا علاج بتا دیں کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل چھوٹی سی بات میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. چلے آج ہی ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس سال اب جو آ رہا ہے ہم نے گیہوں نہیں خریدنا, ٹھیک ہے, ہم نے وہ پیسے بچا لینے جو گیہوں خریدنے کے, ہم نے قیمت چھوڑ دینی ہے, ہم نے شوگر کو نہیں سبسیڈائز کرنا ہے, ہم نے شوگر کی قیمت نہیں بڑھانی, اس کو ختم کر دینا ہے, ایگریکلچرل کموڈیٹیز کو ہم نے فری کر دینا ہے. یہ تو کر سکتے ہیں نا, یہ تو IMF نہیں ہمیں روک رہا, ہم کر دینا, کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم ذرا تکلیف ہوگی فارمرز کو, ہم کہتے نہیں کرنا. ہم یہ تو تہیہ کر لے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگے گا, اس سال لگے گا, مودی نے کر لیا, ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم تہیہ کر لیں کہ جو سبسڈی انڈسٹری کو دے رہے ہیں, فار ایگزامپل فرٹیلائزر کو جو سبسڈی دے رہے ہیں ہم, وہ اس کی گیس کی صورت میں آج بھی اپروو کی ہے. یہ جو ابھی آپ نے چینی اور سبسڈی کی بات کی ہے نا, آج کی خبر یہ ہے, دو خبریں. ایک مطالبہ ہے شوگر مل ایسوسی ایشن سے کہ ہم سے چینی خریدیں 115 روپے فی کلو, یہ حکومت کو کہہ رہے ہیں, اور RLNG پہ سبسڈی دے دی ہے ہم نے کھاد کے کارخانوں. یہ بتائیے کہ یہ جو اور چیزیں ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے یہ جو کیا ہوا ہے کہ جی یہ اور بھی جو سبسڈی دے, گاڑیوں کو جو سبسڈی دے رہے ہیں, مطلب کوئی سیکٹر ہے آپ کا جہاں سبسڈی, کوئی سیکٹر ہے جہاں ایگزمپشن نہیں ہے. اب یہ کام چھوڑ دیں. نمبر 2, اگر IMF کہتا ہے کہ بھائی اپنا بجٹ کم کرو, تو چلو اگلے سال PSTP نہیں ہم بڑھاتے, ہمارے جو تھرو فارورڈ ہے, جو ہم پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے ہیں وہ کر لیں, نئے پروجیکٹس کو چھوڑ دیں یار, نئے پروجیکٹس کو 5-1 سال چھوڑ دیں ہے, ان کو تو پہلے کمپلیٹ کر لیں, تاکہ نیا پیسہ کیوں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ضروری ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں جو بندے جنہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے وہ وہاں بیٹھے رہیں اور ان کو تنخواہیں ملتے رہیں؟ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان بندوں کو کہیں بھائی کوئی اور نوکری ڈھونڈ لو, بھائی یہ انٹرپرائز خالی کر دو, آپ سے نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. تو اتنی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, حبیب صاحب مجھے بتائیے, یہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بتائیے گا کہ ایک یہ بھی پولیٹیکل نیریٹو کا, پولیٹیکل ڈسکشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے یہ موضوع, کہ اس وقت ہمیں الیکشن میں, مطلب ایک پارٹی کہتی ہے کہ اگر الیکشن میں چلے جائیں تو ہم دور رس ریفارمز کر سکتے ہیں, مضبوط حکومت ہوگی, اور حکومت میں جو پارٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں نہیں, ہمیں الیکشن اپنے وقت پہ ہی کرنا چاہیے تاکہ ہم اکانومی کو سٹیبلائز کر سکیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن مسائل کا حل ہو سکتا ہے کسی صورت میں, کہ نئی مضبوط حکومت ہوگی وہ مضبوط پوزیشن لے سکے؟ اور ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن اور بھی ساتھ ایڈ کر لیجئے گا, الیکشن سے ہی جڑا ہے, کہ کچھ ریفارمز یہ بھی کہا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے کر لی جائیں اور کچھ الیکشن کے بعد کی جائیں. دیکھیں جی, میں پولیٹیشین تو ہوں نہیں, مجھے نہیں پتا الیکشن کا کیا ہوتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ دنیا میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہسٹری میں گئے ہیں انہوں نے ڈیسیشنز الیکشن کے لیے پوسٹ پون نہیں کی. اگر آپ کو یاد ہو حبیب صاحب, تو جناب چرچل نے ڈیسیشن لی سیکنڈ ورلڈ وار کی جو بھی لی, اس کے بعد وہ الیکشن ہار بھی گیا, پر اس نے ڈیسیشن لی. ایٹلی نے ڈیسیشنز لی, الیکشن ہار گیا. میگی تھیچر, بڑے لوگوں نے ڈیسیشنز لیے ہیں. پولیٹیکل جو ماشاءاللہ اسٹیٹسمن ہوتے ہیں, جو بڑے اونچے لیڈرز ہوتے ہیں, وہ ڈیسیشنز لیتے ہیں. وہ یہ بہانے نہیں بناتے کہ الیکشن آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے وغیرہ. قوم کی ضرورت جو ہے, ہم آپ کو لیڈر بناتے ہیں اس لیے کہ آپ دلیر ہوں, آپ لیڈ کریں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ویٹ کرنا ہے, میں الیکشن جیتوں گا پھر دیکھوں گا پھر یہ, تو پھر میں تو I'm a simple economist, میں تو یہ کہوں گا بھائی اگر ڈاکٹر جیسے علاج کر رہا ہے, علاج کی اگر آپ کو ضرورت ہے ابھی حبیب صاحب, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے صبح ذرا ناشتہ کر لیں دے پھر علاج کرنا ہے. علاج کرنا ہے تو ابھی کرنا. تو ہماری حکومت کو بھی دلیری پکڑنی چاہیے. پر ایک اور بات میں کہہ دوں کہ ہماری پالیسی اب ہم خود تو کبھی بنائی نہیں ہے, ہماری پالیسی تو ہمیشہ ہے. ہمارے پاس جو میں آپ کو بتا رہا تھا, ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں. آپ دیکھیے پلاننگ کمیشن منسٹری آف فائنانس میں کتنے اکانومسٹ ہیں, کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. انرجی میں چل جائیں, کتنے پیٹرولیم انجینئرز ہیں, کتنے پاور انجینئرز ہیں. سارے پاور انجینئر تو آپ نے باہر نکال دیے ہیں. سارے اکانومسٹ بھی آپ کبھی کبھی تماشا لگا لیتے ہیں, کاؤنسل آف اکنامک ایڈوائزر بلا کے ان سے تقریریں کروا لیتے ہیں, پر اندر جو پیپر ورک اسلام آباد میں جب بھی دیکھیں تو ایک کانسپریسی آف انکمپٹنس ہے, ہمارے ایڈیٹر کہا کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر دیکھیے نا کہ جو ہمارے کیا پالیسی بنتی ہے,
مجھے تو پالیسی نظر ہی نہیں آتی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک آیا, ڈیفڈ آیا, فلانا آیا, اس نے کچھ کہہ دیا, ہم نے سائن کر دیا بغیر سوچے سمجھے. وہ جو لون ہم پکڑتے ہیں وہ پھر لون ہمیں پتہ نہیں چلتا کیسے استعمال ہو رہا ہے. وہ لون ہمیں دے دیتے ہیں, جیسے کول فائرڈ پلانٹ لگا دیا, بھائی کیوں لگا دیا کول فائرڈ پلانٹ, وہ بھی ساہیوال میں, تاکہ جناب کول آئے گا وہاں سے اپنا ساؤتھ افریقہ سے. آپ نے سولر پلانٹ لگا دیا بہاولپور میں, جا کے پانی نہیں اس کو صاف کرنے کا. تو دیکھیے نا, یہ جو جب چیزیں ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں, ان پہ بہت سارے پیپرز بنتے ہیں, بہت سارے پیپرز میڈیا کو دیے جاتے ہیں, یونیورسٹی کو دیے جاتے ہیں, تنقید ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر جا کے کام ہوتا ہے. ہمارے یہاں صبح اٹھتے ہیں تو بیان آ جاتا ہے, بس افتتاح ہو گیا جی. تو پھر کرنے ہیں تو پھر حبیب صاحب پیسے تو ہم نہیں دینے نا. اگر آپ باہر والوں کو کہیں ریلیف دیں گے تو وہ کہیں گے بھائی ہم آپ کو ریلیف کیوں دیں. آپ تو ڈو یو سی ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف ہم سے کچھ اچھا سلوک کرنے والا ہے؟ ڈو یو سی آئی ایم ایف پیچھے نہیں ہٹے گا. نہیں آئی ایم ایف کا کام انگلی پکڑ کے آپ کو زندہ رکھنا, اور وہ رکھیں گے. آئی ایم ایف نہیں پیچھے ہٹے گا, آئی ایم ایف کو آپ کو زندہ رکھے گا. پر آئی ایم ایف کا کام یہ نہیں آپ کو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے, یہ پروگرام چل جائے گا, جون جولائی میں الیکشن ہو جائے گی, پھر ایک اور پروگرام آئے گا, پھر 2030 تک چلے گا, 2025 تک چلے گا, پھر ایک اور پروگرام آئے گا. مجھے نہیں نظر آتا ہم پروگرام میں سے نکلتے ہوئے اگلے 5-6 سال تک, بیکاز کوائٹ فرینکلی ہمیں ڈیسیژنز لینی ہے. جیسے میں نے کہا نا, بجلی کا نظام, آپ مجھے بتائیے بجلی کے نظام میں نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں, کل نے کتاب لکھی, ہم نے بجلی کے نظام میں, مجھے بتا دیں کون سے بجلی کا ایکسپرٹ لگایا ہوا ہے؟ ایک نہیں آپ لگانا چاہتے. وہی بندے بار بار ریٹائرڈ بیورو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اگر ہمیں ڈیسیژن لینے ہیں تو اس کے لیے اسٹرانگ ول کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ویئر دیر از اے ول دیر از آلویز اے وے. حبیب صاحب سے بھی اس پر ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جنہیں معیشت کی بحالی کے لیے لایا گیا وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے گا. اس پر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی. حبیب صاحب, حکومتی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ وہ اقدامات ہیں کہ بس الیکشن تک کا وقت کسی طرح گزر جائے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. دیکھیے, میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک کو اگر چلانا ہے تو اسحاق ڈار صاحب کو بے شک وزیر خزانہ رکھیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں سے اجتناب کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, پتہ نہیں انہیں پتہ ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب کو شاید ان کی اکنامک سینس یہی کہتی ہے, جو ساری دنیا انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن ان کی اکنامک سینس پتہ نہیں دنیا سے نرالی ہے. تو وہ جو کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ڈالر کو پیگ رکھا ہوا ہے, جس طرح ایک بلیک مارکیٹ وجود میں آ گئی ہے, یہ بہت ہی خطرناک صورتحال وہ کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ پاکستان کے اندر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آگے چلیں گے تو ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا, اور زیادہ دور نہیں ہے, یہ 1-2-3 مہینے میں بھگتنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے ابھی چند ماہ کے بعد سچویشن واضح ہو جائے گی. چند ماہ کا وقت ہے. دیکھیے, دوسری بات, چند ماہ کا وقت جو ہے آپ کے پاس کیسا ہے. آپ چند ماہ کا وقت, میں بھی ان لوگوں میں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, لیکن وہ شارٹ آف ڈیفالٹ چیزیں کیا ہیں جو کیا ہوں گی. پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ کیا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جس پہ ہم بغلے بجانا چاہتے ہیں کہ نہیں ڈیفالٹ نہیں کیا پاکستان نے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی بہت ساری کمپنیز ڈیفالٹ کر جائیں گی. جس طرح آپ نے خود اپنے ابتدائی میں بتایا کہ کیسے کمپنیز نے کہا ہے کہ جناب ہم تو اپنا شٹر ڈاؤن کر رہی ہیں. کئی ٹیکسٹائل ملز ہیں جو بند ہو رہی ہیں. میں اگلے دو روز فیصل آباد گیا وہ تھا, تو فیصل آباد میں نے دیکھا کہ مزدور جو ہیں وہ پاور لومز بند ہیں, اور وہ باہر اپنی صرف اس امید میں بیٹھے کہ شاید پاور لوم چل جائے. ان کے پاس کوئی کام نہیں, دور دراز دیہات سے, گاؤں سے آئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ پتہ نہیں وہ اپنا کیسے گزارا کر رہے ہیں. فیکٹری اونر جو ہے وہ انہیں کبھی کھانا دے دیتا ہے یا کبھی نہیں دیتا, اور کبھی ارد گرد کے لوگ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو پالیسی چل رہی ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اکنامکلی جہاں تک آپ پہنچا ہے نا, یہ اب اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہم یہ 1-2 ارب ڈالر جو ہے سعودی عرب سے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کب تک آ جائیں گے. وہ 2 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر وہاں سے آ جائیں گے, 4 ارب ڈالر وہاں سے آ جائیں گے. تو اس طرح ہم چل لیں گے, تو اس طرح ہم نہیں چل پائیں گے. ہمارے پاس سی پیک کا موقع تھا, سی پیک کا موقع ہم نے ضائع کر دیا ہے. ہم نے جس طرح کے منصوبے بنائے ہیں ان کے لیے, جس طرح کے منصوبوں پہ ہم نے چائنا کی انویسٹمنٹ کروا دی ہے, وہ ہمارے گلے پڑ جائے گی.
اس میں بھی ہم نے سیاست کو گھسا دیا، اس میں بھی سیاست نہیں کی، اس میں نالائکی کی ہے، باقاعدہ نالائکی عثمان عمان، باقاعدہ نالائکی. ہم جو صورت، یہ میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ماتم کر رہے تھے، وہ تو چونکہ عالمانہ انداز میں بات کر رہے تھے، میں ذرا صحافیانہ انداز میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جہاں پہ ہیں یہاں پہ آپ کو امیجیٹلی دو چیزیں چاہیے. ایک آپ کو چاہیے آئی ایم ایف امیجیٹلی، اور دوسرا آپ کو چاہیے الیکشن. وہ تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. اب دیکھیے وہ ایک تو طرف وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے آئی ایم بات یہ ہے، ایف پروگرام کی بحالی. کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا بھائی، اگر وہ ان کے پاس شاید لندن میں رہنے کی جگہ ہوگی اور اس طرح کے معاملات ہوں گے. یہ تو ہم جیسے فقیروں کا معاملہ ہے نا، کہ جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، جنہوں نے اس ملک کی روٹی کھانی ہے، جنہوں نے اس ملک میں گندم اگانی ہے، پھر گندم بیچنی ہے، پھر روٹی کھانی ہے. یہ تو ہم جیسے لوگوں کا مسئلہ ہے نا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی فوری ضرورت ہے. یہ اس طرح جیسے ابھی آپ نے ان کی گفتگو سنائی، جس طرح تڑیاں لگا رہے ہیں وہ اس طرح تڑیوں سے کام چلتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھ پہ بھروسہ کریں. ہم آپ پہ کیوں بھروسہ کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. آپ نے ہمیں نمبرز بتانے ہیں. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ مجھ پہ بھروسہ کر لو میں ٹھیک کر دوں گا. ہم ایسے بلیو نہیں کر سکتے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے 2 دفعہ ہمیں جب چھوڑا تھا، آپ دونوں دفعہ نہایت برے حالات میں چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے 1999 میں چھوڑا تو ہم ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا. آپ نے 2018 میں چھوڑا تو آپ ہی کی پارٹی کی حکومت تھی، وہ اس کو آ کے ڈالر کا ریٹ جو تھا نا وہ ڈی لنک کرنا پڑا تھا، روپے کو مارکیٹ میں فلوٹ کرنا پڑا تھا. اور پھر بھی آپ تیسری دفعہ پھر آئے ہیں، آپ پھر وہی حرکت فرما رہے ہیں. تو اب ہم آپ پہ کیسے بھروسہ کریں؟ آپ ہمیں نمبرز بتائیں. اگر ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا جو ڈالر ریزروز ہے وہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ تشریف لائے تھے اس وقت، جب آپ کی حکومت تشریف لائی تھی، ہم ڈالر ریزروز ہمارے پاس تھے، لیکن آپ جیسی تشریف لائے ہیں ہمارے پیسے ضائع ہونا شروع ہو گئے. ڈالر وہ کب تک آ رہے ہیں ڈالرز جو آپ کہہ رہے تھے وہ بھی آ جائیں گے جلدی؟ دیکھیے پاکستان میں جو سعودی عرب سے پیسہ آتا ہے اس میں بہت ساری نزاکتیں، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی سفارت کاری کی کیا مہارت ہے. سعودی عرب سے ہمارے بہت گہرے اور دیرینہ رشتے ہیں. بھائی بندی میں وہ بھی ہمیں نہیں جانے دیں گے. لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ملک سے ملک کا تعلق، ملک سے ملک کے تعلق میں بہت ہی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہماری مسلح افواج کے سربراہ ادا کرتے ہیں. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کسی حد تک مجھے اس بارے میں اطلاع ہے، کہ جب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب تشریف لے جائیں گے سعودی عرب، تو اس کے بعد سے پھر ہمارے معاملات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہوں گے. کیونکہ ڈپلومیسی کے کچھ حصے ایسے ہیں سعودی عرب سے جو صرف ہماری مسلح افواج ہی طے کرتی ہیں. تو لہٰذا جب وہ طے کریں گے تو اس کے بعد ہمیں شاید قطر سے بھی معاملہ ہمارا کچھ بہتر ہو جائے گا، اور ہمیں کویت سے بھی کچھ پیسے شاید مل جائیں. اور پھر ہمارے چین سے بھی کوئی امید ہے؟ چین سے دیکھیے، چین کے پیسے تو فی الحال آپ نہ ہی لیں، کیونکہ جس طرح چین کے پیسوں کا ہم نے اجاڑا پھیرا ہے نا، جس طرح ہم نے یہاں پہ اس کو بالکل، آپ ذرا دیکھیے نا، ہم نے ایسے منصوبے لگوائے ان سے بجلی کے، اب جن کے پیسے دینے کے لیے ہمارے پاس ہمارا خزانہ خالی ہے. ہم نے موٹر وے کا، پیرس کلب کے بھی ہم نے 1.1 ارب دیکھیے پیرس کلب تو چلیے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ پیمنٹ ہم نے ابھی کرنی ہے. اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ ہم نے جس طرح انداز سے موٹر ویز بنائے، جیسے آپ اس پہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ برا لگے، لیکن جیسے ہم نے لاہور سے ملتان والا، لاہور سے عبدالحکیم تک کا جو موٹر وے بنایا ہے، میں جب سے وہ بنا ہے میں اب تک اس کی میں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پایا. میں طالب علم ہوں، میں وہ حیرت ہوں کہ آخر اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی. اب اس کے پیسے بھی آپ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے. اورنج ٹرین آپ نے شوق سے بنائی تھی نا، اب آپ نے اس کے پیسے بھی دینے ہیں. آپ نے جگہ جگہ برج، اوور ہیڈ اور سب کچھ بنا دیا تھا، اب ان کے بھی پیسے دینے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ادارے، دیکھیے یہ انہیں کہتے ہیں اسٹرکچرز وداؤٹ سولز. آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں نا، آپ کو سیمنٹ کی اور اینٹ کا انویسٹمنٹ نظر آئے گی. مثال کے طور پہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو رورل ہیلتھ کلینک نظر آئے گا، لیکن اندر ڈاکٹر نہیں ہوگا، فعال نہیں ہوتے وہ. آپ تھانے میں چلے جائیے، پولیس آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی کہ وہ جسے عبیر ابوذری نے کہا تھا کہ پولیس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی. تو بات یہ ہے کہ اگلا مصرع پڑھنا نہیں چاہتا. تو خیر، جب وہ تھانے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پولیس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، آپ کو پولیس کی حالت یہ ہے کہ سندھ میں وہ کراچی میں آپ دیکھیے کہ ایک نوجوان کو 3 پولیس والوں نے مار دیا اور بغیر کسی وجہ کے. تو لہٰذا یہ ہے آپ کی پولیس. اچھا تھانے جو ہیں وہ آپ کے مکمل ہیں. آپ آئی جی کا آفس جا کے دیکھ لیں، کتنا خوبصورت آفس ہے، شاندار آفس ہے. آپ اپنے ہسپتالوں کی عمارتیں دیکھ لیں. ہسپتالوں کی عمارتیں ہماری ایسی ہیں کہ آپ دنیا میں اس طرح کی عمارتیں کم ہوں گی، لیکن آپ اندر جا کے ڈاکٹر دیکھ لیں تو دنیا میں، اب میں اپنے ڈاکٹروں کو کیا کہوں، ان کی بھی وائی ڈی ہے، وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو لہٰذا ہمیں، ہمارے پاس ہے اسٹرکچرز وداؤٹ سولز. ہمیں بہت سارا ڈفرینٹ کام کرنا ہے. یہ جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب اور پی ایم ایل این اس مسئلے کو، یا پی ڈی ایم اس معاملے کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، عثمان نعمان، مجھے سیریسلی یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ کہیں اچانک یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ اچانک صبح پتہ چلے کہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے اور وزیر خزانہ بھی نہیں ہے اور اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں. دیکھیے ہمیں اس سطح پہ، میں آپ کو یہ صورتحال ہماری اکانومی کی ہے. آپ خود وزیر اعظم کی گفتگو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 30 سال کا، ویسے 30 سال میں 26-27 سال ان کا اپنا ہی تھا. بڑا انٹرسٹنگ یہ بیان مجھے ابھی صاحب لگا ان کا. بھائی آپ 8 ماہ کی حکومت میں ہم 30 سال کی تباہی کو کیسے ختم کریں؟ مشکلات جو ہیں یہ بیک وقت آن پڑی ہیں، اور یہ اس میں صرف اسحاق ڈار صاحب کے بہت سارے قصور ہیں ان کے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اب اس کو کاٹنے کا ٹائم آ گیا. اب نوحے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اب نوحے پڑھنے کا ٹائم نہیں، کچھ کرنے کا ٹائم ہے. بہترین طریقہ آئی ایم ایف الیکشن، آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور الیکشن کروا دیں تاکہ پاکستان میں دونوں طرف سے استحکام آئے. اور ناظرین، تحریک انصاف کے ایم این ایز کے استعفوں کا جو معاملہ ہے وہ ایک بار پھر سے لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس حوالے سے کیا سچویشن ہے، اس پر حبیب صاحب کا بھی تبصرہ لیں گے اور پروگرام میں ہم عامر ڈوگر صاحب کو بھی لیں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کا استعفوں کا معاملہ مسلسل التوا کا شکار ہے. پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ ایک ساتھ ارکان کے استعفے منظور کیے جائیں، جبکہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف باری باری استعفوں کی منظوری کی بات کر رہے ہیں. آج بھی صحافیوں سے گفتگو میں ان کا یہی موقف تھا کہ استعفوں کے حوالے سے پالیسی واضح ہے. ان سے میری عامر ڈوگر صاحب سے بات ہوئی تھی. یہ کہا تھا کہ ہم چند لوگ آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں ایک وفد کی صورت میں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ استعفوں کے بارے میں تو ایک پالیسی بڑی واضح ہے. آئینی طریقہ ہے کہ آپ ہر ممبر اپنے ہاتھ سے لکھے گا. تو میں تو ان کو بلا رہا تھا کہ آپ آ کر بتائیں کہ آپ نے اپنی خوشی سے استعفیٰ دیا ہے. جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس دن ہم استعفے دینے اسپیکر کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں ہوتے. ہم نے استعفوں کے لیے لیٹر لکھا اسپیکر کو، اسپیکر نے اس کو جواب دیا. وہ جواب جو ہے وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، کہ جی میں بیٹھا ہوں گا فلانے دن میں بیٹھا ہوں. نہ تاریخ لکھی ہے نہ کچھ لکھا ہے کہ کب آئیں کیا کریں. اور جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب خود ہی چونکہ اسپیکر آفس کی طرف سے تو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، جس دن ہم کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایسے ایوان سے فرار ہو جاتے ہیں جیسے کالا چور بھاگتا ہے چوری کے بعد. تو جناب اب طے یہ پایا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں اسد عمر، اسد کیسر، قاسم سوری، عامر ڈوگر اور پرویز خٹک پر مشتمل تحریک انصاف کا وفد کل صبح 11:30 بجے اسپیکر سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرے گا. 8 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے لیکن استعفوں کا معاملہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. دونوں طرف سے ایک دوسرے پر معاملے کو لٹکانے کا الزام لگایا جا رہا ہے، دوسری طرف سوالات بھی جنم لے رہے ہیں. اپوزیشن کے بغیر ادھورے پارلیمان کی کیا حیثیت ہے؟ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا تحریک انصاف کو پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا گیا. استعفوں کی مرحلہ وار یا اجتماعی منظوری، اس بارے میں آئین آخر کیا کہتا ہے؟ اور استعفوں کی منظوری کے بغیر اپوزیشن اور پارلیمان کی حیثیت کیا رہ جائے؟ اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما چیف وپ عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر ڈوگر صاحب، اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج انہوں نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا، آپ نہیں آئے. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسپیکر صاحب سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب موجود نہیں ہوتے. آخر کون کس سے بھاگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد چودھری صاحب کی بات کے میں یقین کروں گا. میں نے کل اسپیکر صاحب سے خود رابطہ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آج 28 تاریخ کو ہم 11 بجے
पूरी पार्लिमानी पार्टी 127 लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं और हम आपके पास आना चाहते हैं इस्तीफों की मंजूरी के लिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं लाड़काना में हूँ और आज यानी कि रात की फ्लाइट है मेरी सक्खर से इस्लामाबाद की। अगर वो मुझे डिले हुई तो मैं कराची से लूँगा कल, यानी कि जुमेरात वाले दिन मैं आपको मिल सकता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है स्पीकर कॉन्फ्रेंस के लिए। तो लेकिन उसके बाद आज ये पता चला, हमने कहा ठीक है कल हम आपके पास आ जाएंगे। कि आज स्पीकर साहब कोई 12 बजे मेरा उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि वो एक रात जो फ्लाइट थी वो थोड़ी सी डिले हुई इस्लामाबाद से 2-2.5 आमिर साहब ये बताइएगा, उन्होंने आपको कॉल किया या आपने उन्हें कॉल किया? क्योंकि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैंने कॉल किया, या तासुर ये बन रहा है कि उन्होंने कॉल किया और आपने इनकार किया। सर कल मैंने उनको कॉल की थी और जिसके नतीजे में उन्होंने ये तय किया था कि मैं जब इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो फिर मैं आपको कॉल करूंगा। और आज शाम की उनकी फ्लाइट थी सक्खर से इस्लामाबाद की, जो शाम को 6-7 बजे वाली फ्लाइट होती है। लेकिन वो कहते हैं कि जी कल रात को जो सक्खर वाली फ्लाइट थी इस्लामाबाद से डिले हो गई थी, तो बरसी के बाद दुआ के बाद 8 बजे मुझे वो फ्लाइट मिल गई, इसलिए मैं आज आने की बजाय एक दिन पहले पहुंच गया। अच्छा। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात थी तो रात को ही आप मुझे सक्खर एयरपोर्ट से या रात को मुझे फोन कर देते ताकि हम आज ही आपको मिल लेते। खैर वो जो भी उनका पॉलिटिकल जो भी था, जिस तरह भी था, मैं कि यहाँ क्या किसी के ऊपर बात करूं। लेकिन अब तक ये हुआ फाइनली कि सुबह 11 बजे हम एक डेलीगेशन हमारा जा रहा है, और जिसमें अभी आपने नाम का जिक्र किया वो है बाकी असेंबली है, जो जाकर हम अपना वही मुतालबा दोहराएंगे कि 127 इस्तीफे आपके पास हैं जो असूलन तो कासिम सूरी मंजूर करके चले गए थे, अब आपने उनको फॉरवर्ड करना है। अब आज उन्होंने कहीं मीडिया टॉक किया असेंबली के बाहर और वो कहते हैं कि जी 1 by 1 मेंबर आए और अपने इस्तीफे की जो है तस्दीक कराए। तो फिर वहाँ अगर ये असूल है तो फिर मैं ये समझता हूँ अभी कुछ महीने पहले आपने देखा कि उस 127 में उन्होंने आमिर डोगर साहब कबूल कर लिए थे आमिर डोगर साहब, उनका इस पे एतराज ये है कि तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs ने उनसे राब्ता करके ये कहा है कि वो इस्तीफों की मंजूरी नहीं चाहते, इसलिए वो इंफरादी तौर पर सबसे मिलना चाहते हैं। नहीं, अब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। फिर वो जो 10 MNAs के इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए, जो एक पॉलिटिकल PDM बैठी सर्च कर उन्होंने खाई गई हल्के हैं जो मार्च किए पूरे पाकिस्तान से कि यहाँ कम मार्जिन से PTI के MNAs जीते थे, पहले इनको मंजूर करके वहाँ तो फिर किसी MNA को नहीं बुलाया गया, ना तस्दीक की गई, तो वो असूल फिर कहाँ गया? वो जो शकूक है यहाँ हमने तो उनके 10 के क्यों मंजूर कर लिए? क्या उन 10 के 10 MNAs को स्पीकर साहब ने फर्दन बुलाया? नहीं बुलाया। आपका ये इसरार क्यों है कि आपके इस्तीफे एन ब्लॉक ही मंजूर किए जाएं? ये भी तो हो सकता है कि आप स्पीकर साहब का ब्लफ कॉल करें, आप कहें जी अच्छा जी हम अकेले के लिए आ रहे हैं। तो अकेले के लिए आ जाएं, स्पीकर साहब 1, 2, 3, 4, 5 इस्तीफे मंजूर करके और उसके बाद कहेंगे जी ठीक है बाकी अगले हफ्ते आ जाना, और अगले हफ्ते कहेंगे जी अब स्पीकर साहब इंग्लैंड गए कॉन्फ्रेंस में, और फिर अगले हफ्ते कहेंगे जी अब जो नेशनल असेंबली का इजलास है मैं कॉल करूंगा, नोटिस करूंगा, क्योंकि स्पीकर के स्वाबदीदी इख्तियार है ना जी। ठीक है कि वो इस्तीफे मंजूर भी करेंगे लेकिन सीधा करेंगे, 1-1, 2-2 को करेंगे, और जो हम जिस मकसद के लिए चाह रहे हैं कि भाई हमने इस असेंबली को लेजिटिमेट नहीं करना, हम असेंबली से बाहर आ गए, हमारे हल्कों में इलेक्शन कराओ सारे के सारों में, जो मर्जी आकर बैठ जाए तो जीत जाए। अब 8 या 9 सीटों पर या जो 2 सीटों पर उनके लोग भी आए तो हमने तो कोई इतराज नहीं किया ना। ठीक है। तो कल आप मिलने जा रहे हैं? फिर ये सुबह 11 बजे जा रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी है? यही स्ट्रेटेजी है कि जनाब आपके पास स्पीकर साहब इस्तीफे पड़े हुए हैं, इनको उठाएं और इनको मंजूर करें। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा कि जो आप चीफ विप है, ज़ाहिर है पार्टी को आपने इकट्ठा रखना होता है पार्लियामेंट के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्लियामेंट के जो आपकी पार्टी के लोग हैं कहीं गुरेजा हैं इकट्ठे होने में? बिल्कुल गुरेजा नहीं है। अच्छा, अगर कोई गुरेजा होता तो अब तक आ चुका होता, अब तक जा चुका होता, जितने लोगों ने जाना था जो चंद एक लोग थे वो चले गए। आपने देखा कि जब 10 इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए, एक मेंबर कोर्ट में गया कि जी मैं असेंबली में वापस जाना चाहता हूँ, कोर्ट ने कहा जी आप चले जाए। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अभी सब रह गया और एक अहम सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, ये टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा किसने और क्यों छोड़ा है? खान साहब
آج کہہ رہے تھے اس پر کہ انہیں تو اب الیکشن ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے اس دوسرے کے بعد. دیکھیے ایک تو میں نے آپ کو اس پروگرام میں کل ہی بتایا تھا کہ صاحبان اقتدار کو بلا کے یا صاحبان حکومت کو بلا کے یہ بتایا جا چکا ہے, ان تک یہ پیغام واضح ہے کہ 2023 الیکشن کا سال ہے, 2023 سے الیکشن آگے نہیں جائیں گے. ایک بات. اچھا, جب 2023 سے الیکشن نہیں آگے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے یہ کسی کا خواب اور خیال تو ہو سکتا ہے, اور پاکستان میں ایسے خواب دیکھنے پہ, ایسے خیال رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو لہٰذا یہ معاملہ بالکل ظاہر و باہر ہے اور واضح ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں آ رہی, یا کم از کم آج کی تاریخ تک نہیں آ رہی. وہ جو لوگ بہت سارے سوچ رہے ہیں نا کہ جناب معاشیات کے نام پہ کوئی ایمرجنسی لگا لیں, پھر ٹیکنوکریٹ حکومت آئے اس کو پھر پھیلا لیا جائے, تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہونے والی پاکستان میں نظر نہیں آ رہی. یہ باتیں, یہ سوچ آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ پی ٹی آئی والوں کے منہ سے ہی ہم سنتے ہیں. جب بھی پاکستان کے اندر حالات مخدوش ہوتے ہیں بالخصوص معاشی, تو یکا یک کچھ میرے جیسے ماہرین پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا. اور وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں ریٹائرڈ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے پرانے سوٹ نکالتے ہیں, انہیں استری وستری کر کے, اور پھر جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں نا ان کی لابیز میں بیٹھ کے پھر وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی میری تو بات ہو گئی ہے. اچھا. کس سے ہوئی ہے یہ نہیں بتاتے, میری تو بات ہو گئی ہے, بس معاملہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس سے آگے نہیں جائے گا. اچھا بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو میں اپنی صحافت کے ابتدا سے دیکھتا, سنتا, ملتا آ رہا ہوں, اور ان کی کبھی کوئی پیشگوئی درست نہیں نکلی. تو لہٰذا اس دفعہ بھی مجھے امید ہے کہ پاکستان بڑی عرصے کا, اور یقین ہے کہ پاکستان اب اپنی آئینی ڈھب کے اوپر ہے. نو ڈاؤٹ پرابلمز ہیں, اس میں پرابلمز کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پاکستان کے مفاد کا تقاضا ہے, پاکستان کے معاشی اور سیاسی اور عالمی مفاد کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن فوری طور پہ ہوں, اور اگر فوری طور پہ نہیں ہو سکتے تو اپنے ٹائم پہ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. میں اس پہ آپ کہیں تو میں آپ سے شرط لگانے کے لیے. اچھا حبیب صاحب, شرط کا معاملہ بعد میں رکھیں گے, وقت بہت کم ہے. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, خان صاحب کے بارے میں آج ایک خبر آ رہی تھی کہ خان صاحب بنی گالا اب شفٹ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس وقت جو پنجاب میں سچویشن ہے, خاص طور پر لاہور میں خان صاحب کا جو قیام ہے, ملاقاتیں ہیں, باتیں ہیں, اگر خان صاحب اسلام آباد چل جاتے ہیں تو فرق نہیں پڑے گا؟ اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو. ایک تو یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ نہیں جا رہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ. اچھا, وہاں پہ ان کی اپنی کچھ سہولیات ہیں جو لاہور میں رہ کے ممکن نہیں. وہاں پہ وہ پشاور کے لوگوں کو بلا سکتے ہیں, سب کچھ بڑا کمفرٹیبل ہو سکتا ہے. لاہور میں بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے اعتماد کا ووٹ مشکل ہو جائے, تو پھر ایسے میں خان صاحب کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. دیکھیے یہ آپ کی اسپیکولیشن جو ہے یہ کسی حد تک درست ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کے مطالبے کریں. مثال کے طور پہ انہیں کو فون جاتا ہے تو وہ فون رکھ کے بھول گیا تھا, میرا فون گاڑی میں پڑا ہوا تھا. جب 2 3 4 ایسے لوگوں سے کہا گیا تو پھر انہوں نے کچھ فرمائشیں رکھی. پھر میں اگلے پروگرام میں بتاؤں. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کہا.